रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 मार्च है, दिन है जुमे का और साल 2022। नाज़रीन, 3 ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर ये है जिसमें हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी नेक नीयती को साबित करने के लिए 2 इश्यूज़ पर हतमी फ़ैसला कर लिया है। ये क्या मामला है, वो 2 इश्यूज़ क्या हैं और ख़ान साहब ने क्या फ़ैसला किया है, एक तो ये आपको बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। चौधरी शुजात हुसैन ने भी आज एक अहम गवाही दी है। उस गवाही का ताल्लुक़ किस इशू के साथ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद में आज एक बड़ा तसादम हुआ है और एक बड़ी खूनरेज़ी होते होते रह गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सिंध हाउस में धावा बोला। सिंध हाउस का गेट जो है वो तोड़कर कारकुनान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सिंध हाउस की हदूद में दाखिल हो गए। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNA, जिसमें एक फ़हीम ख़ान हैं और दूसरे अताउल्ला न्याज़ी साहब हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। वो मुश्किल क्या है और शहबाज गिल साहब ने क्या बड़ी गलती की है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला और हुकूमती वज़रा की जानिब से कुछ इस किस्म के बयानात दिए गए जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में जो कारकुनान हैं वो काफ़ी मुश्तल हुए हैं, उनमें काफ़ी गम व गुस्सा पाया गया है। क्योंकि वफाकी वज़रा की जानिब से ये बयानात दिए गए कि जो लोग अपना ज़मीर फ़रोख्त कर रहे हैं, जो लोग अपना पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो इमरान ख़ान को नहीं डालना चाहते, वो अपोजिशन को वोट डालना चाहते हैं। अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए वो अरकान कौमी असम्बली जो इमरान ख़ान के साथ नहीं खड़े, जो अपोजिशन के साथ खड़े हैं, उनका घेराव किया जाएगा। बल्कि वाज़े तौर पे कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया कि बेशक ये सिंध हाउस में मौजूद हैं, लेकिन इनके घर तो वहाँ पे नहीं। हमारे कारकुनान इनके घरों पे जाके धावा बोलेंगे, इनके घरों के बाहर जाकर जो है वो एहतजाज करेंगे। और आज हमने देखा कि मुल्क भर में जिन जिन अरकान कौमी असम्बली के नाम सामने आए, जिनका ये कहना था कि वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में जाएंगे, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और जो हमें ज़मीर कहेगा, ज़मीर के फ़ैसले के मुताबिक हम वोट पोल करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दें, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कर दें, तो ये ज़मीर का सौदा है। इससे पहले हमने 2019 में भी देखा था जब अपोजिशन की जानिब से सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। उसमें अपोजिशन के पास 66 वोट थे और हुकूमत के पास 34 वोट थे। और बाकायदा इस बात का नज़ारा भी करवाया गया जब अदम एतमाद की तहरीक पर सेनेट के ऐवान में वोटिंग करवाई गई, तो अदम एतमाद की तहरीक में खड़े होने वाले जो अरकान थे वो 66 थे, उनकी गिनती की गई। लेकिन जब वोटिंग का अमल आया तो वोटिंग के अमल में सादिक संजरानी साहब जीत गए, तो सब हैरान हुए। तो अपोजिशन की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उस वक्त हुकूमती वज़रा का ये कहना था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, बल्कि अरकान सेनेटर ने अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर हक का साथ दिया है, हक को वोट दिया है और इसे हम ये नहीं कहेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी किस्म की सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पे पैदा हुई है, जिसकी आज गवाही चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी दी है। चौधरी शुजात हुसैन का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के लिए पैदा हुई है और जो शहबाज गिल साहब ने बड़ी गलती की है, जिसका उन्हें भी हो सकता है कि कानूनी तौर पर खमियाजा भुगतना पड़े, कानून का सामना करना पड़े। नाज़रीन, जिस जगह ये वाक़या पेश आया सिंध हाउस में, जहाँ पर ये धावा बोला गया, वो रेड जोन कहलाता है। वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी है। तो रेड जोन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दाखिल हुए। 2 से 3 चौकियाँ जब गुजर कर जो है वो सिंध हाउस की हदूद तक पहुँचे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, बात सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहती तो शायद मामला इतना संगीन ना होता। आप मोहसन बेग का जो केस है उसने अपने जहन में घुमाएं कि वहाँ पे क्या हुआ था और जो कुछ भी आपने देखा था वहाँ पर दहशतगर्दी की जो है दफ़ात का जो है वो इन्वोक किया गया था, दहशतगर्दी का मुकदमा मोहसन बेग के ख़िलाफ़। हालांकि FIA के पास कोई वारंट नहीं थे, वो अपनी शनाख्त कराए बगैर, यूनिफॉर्म के बगैर जो है वो मोहसन बेग के घर गए थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने मोहसन बेग के ख़िलाफ़ जो है वो FIA का मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानब रियासत है, यहाँ पर दूसरी जानब सूबा पंजाब का सिंध हाउस है और रेड जोन के अंदर जहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 का जो है वो नफाज कर रखा है, तो तमाम चौकियों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हाउस के बाहर गए। वहाँ पे जाके उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ा और फिर अंदर दाखिल हो गए। और इससे भी जो एक और बदकिस्मती हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNA फ़हीम ख़ान और अताउल्ला न्याज़ी भी उनके साथ थे
انہوں نے جو وہاں پر جو جا کے تقریریں کی، جو لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھایا، اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ وہاں پہ پیش آیا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا جھٹکا کیسے ہے کہ اس سے پہلے جب خان صاحب 2014 میں اپنا آزادی مارچ اسلام آباد میں لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک ہوا تھا، اور جو کارکنان اس دھرنے میں اس آزادی مارچ میں موجود تھے، پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اندر حملہ کیا گیا، پی ٹی وی کو ہائی جیک کر لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا۔ خان صاحب نے پہلے اس پر سراہا، لیکن بعد میں خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اگر ریاستی اداروں کے اوپر کارکنان اٹیک کریں گے تو خان صاحب نے فوری طور پر جو اپنا بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے خوش آئند اس اقدام کو قرار دیا تھا، وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ لیکن ہم یہ دیکھا کہ 2014 سے لے کے 2022 تک آج تک مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے بشمول عمران خان سے، جنہیں پہلے بری کر دیا گیا تھا، بہت پہلے بری کر دیا گیا تھا، لیکن باقی جو رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں یہ سارا کیس جو ہے وہ فیس کرنا پڑا۔ تو آج ریڈ زون کے اندر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو 2 ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف کار ریاست میں ریاست کے معاملات میں مداخلت کرنے کا مقدمہ ہو سکتا ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اور دہشت گردی کی دفعات کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ سندھ ہاؤس کے اوپر ایک سرکاری املاک پر حملہ کیا گیا اور اس کا گیٹ توڑا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، تھریٹ کیا گیا۔ نہ صرف یہ کارروائی ان ایم این ایس کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے، بلکہ جو کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو جب اس واقعے سے متعلق بتایا گیا، انہوں نے کہا یہ تو انارکی ہے، میں فوری طور پہ پولیس کو، میں نے آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ ان تمام ارکان کو گرفتار کیا جائے، چاہے اس میں ایم این ایس بھی ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس نے ایم این ایس کو بھی گرفتار کر لیا، پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا، اور جب یہ خبریں چلیں تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے، تو ایک بڑا تصادم ہو سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام لوگوں کو وہاں سے ریموو کر کے متعلقہ تھانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو شہباز گل صاحب نے کیا، شہباز گل صاحب نے ناظرین یہ کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ درست نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی کارکنان جنہیں پولیس گرفتار کر کے گئی تھی، جنہیں وزیر داخلہ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں وہ تھانے سے باہر لے آئے اور پولیس کے اوپر، متعلقہ تھانے کے افسران پر دباؤ ڈالتے رہے کہ ان تمام لوگوں کو یہاں سے چھوڑا جائے، یہ کوئی ان کا قصور نہیں ہے۔ تو اب کار سرکار میں شہباز گل صاحب نے بھی مداخلت کر دی ہے، اب قانون کا اطلاق ہوگا نہیں ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن قانون کلیئر ہے کہ جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جب آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور وزیر داخلہ بھی اپنا ہو، تو پھر اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا، وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو گلے کی ہڈی پر بن سکتا ہے، جو گلے پڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ حکومت بھی اپنی ہے اور وزراء بھی اپنے ہیں، کارکنان بھی اپنے ہیں، ہوگا کچھ نہیں، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر قانون کی عملداری کی بات کی جائے تو بڑا سنگین مقدمہ اس پر جو ہے وہ درج ہو سکتا ہے، بڑی سنگین دفعات لگ سکتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہے۔ مریم نواز نے ناظرین فیصلہ یہ سنایا ہے، جو ٹویٹ انہوں نے آج شام کو کیا ہے، جو سندھ ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا، اس کے بعد ان کا یہ ٹویٹ منظر عام پر آیا، جس میں مریم نواز، میں ایک تھوڑا سا مجھے اجازت دیں میں وہ نکال لوں، پھر وہ کیونکہ میرے خیال سے میں بریک کر لیتا ہوں۔ جی ناظرین، مریم نواز اپنے ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ حکومت تو نہیں بچا سکتے انشاءاللہ، مگر یعنی مریم نواز نے فیصلہ سنا دیا کہ خان صاحب جو مرضی دعوے کر رہے ہیں، ان کے وزراء جو مرضی دعوے کر رہے ہیں، آپ حکومت نہیں بچا سکتے۔ میں یقین کے ساتھ، یعنی مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں، اتنے یقین کے ساتھ، بلا کا انہیں یقین ہے کہ خان صاحب کو وہ براہ راست مخاطب کر رہی ہیں کہ آپ حکومت تو نہیں بچا سکتے انشاءاللہ، مگر اگر کوئی بچی کچی عزت ہے تو وہی بچا کر نکل جاؤ۔ یعنی خان صاحب کو مشورہ بھی دے رہی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے، جس میں بلا کا یقین نظر آتا ہے مریم نواز کی بات میں کہ تم حکومت نہیں بچا سکتے، جو آپ کی رہی صحیح عزت رہ گئی ہے کم از کم اس کو بچا کے آپ نکل جائیں۔ آگے مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جاؤ بھائی، آپ ایک منتخب حکومت تو ہو نہیں کہ ڈٹ جاؤ، اس لیے آپ غنڈہ گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے، پر یہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، ہم مریم نواز صاحبہ کی اس ٹویٹ کو بھی درمیان میں سے نکال دیں۔ جب قانون کی وائلیشن کی جائے گی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اگر اپنا ضمیر فروخت کیا ہے تو پھر ماضی میں جب یہی لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے تھے، حامد خان صاحب کیا ایڈوائز کر رہے تھے خان صاحب کو کہ ہمیں نظریاتی کارکنان کو ساتھ ملانا چاہیے، لیکن آپ اس وقت تو کیونکہ اقتدار عزیز تھا، اس وقت کیونکہ کمپرومائز کرنا تھا، تو اس وقت تو ان لوگوں کو شامل کر لیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ جو ہیں بہت ساری جماعتیں چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک کہا، اس لیے لبیک کہا کیونکہ آپ کو پتا تھا۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لے کے آئے، یا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں لے کے آئے، ان کا اپنا ووٹ بینک تھا، یہ الیکٹیبل تھے، یہ ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور آج جو لوگ بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے نون لیگ کے اندر جا رہے ہیں، گو کہ یہ ایک عارضی خوشی ہو سکتی ہے، ان کے لیے خوشی کا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان کو ہٹانے جا رہے ہیں، ان کی حکومت کو ہٹانے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے خوشی ہوگی بھی صحیح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ان کا جو رائیول ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن آگے چل کے اگر مشکل وقت آتا ہے آنے والی حکومت کے اوپر،
نون لیگ کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, تو کیا یہ لوگ ان کے ساتھ دوبارہ اس وقت کھڑے ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن نور عالم خان سے متعلق جو ایک الزام لگایا گیا, میں ان کی ذاتی طور پہ جو ہے وہ جانتا ہوں, میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ہمارے جو صحافی دوست ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ نور عالم خان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اور نور عالم خان وہ شخصیت ہے کہ جو پیسوں کے اوپر بکنے والا نہیں, وہ تو ایسا بندہ ہے کہ نہیں, ہمارے صحافی بتاتے ہیں کہ اس نے ارکان قومی اسمبلی کو ادھار پیسے دے رکھے ہیں, جو ان سے پیسے مانگتے ہیں, اور نور عالم خان جو ہے انہیں ادھار پیسے دے دیتے ہیں کہ چلیں ان کو ضرورت ہوگی, یہ استعمال کر کے ہمیں واپس کر دیں گے. تو یہ شخصیت ہے نور عالم خان کی, تو ان کے اوپر تو الزام نہیں لگایا جا سکتا. اور اب تو چودھری شجاعت حسین نے بھی گواہی دے دی ہے کہ یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ارکان قومی اسمبلی جو ایک شور ڈالا گیا ہے, خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریڈنگ سندھ ہاؤس میں کی جا رہی ہے, چودھری شجاعت حسین نے گواہی دے دی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ارکان اسمبلی اپنی مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں, اور وہ ووٹ دینے کے لیے اپنی کمٹمنٹ جو ہے دے چکے ہیں. یعنی ماضی میں ہوتا رہا, لیکن چودھری شجاعت حسین جن کی سیاسی بصیرت, سیاسی تجربہ کسی بھی سیاستدان سے کم نہیں, وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کو بھی متنبع کیا ہے کہ یہ جو آپ جلسے جلوس کی سیاست کر رہے ہیں, اور آپ کے جلسے جلوس کی سیاست میں اپوزیشن نے بھی اب جلسے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو اس کا نتیجہ ایسا نکل سکتا ہے کہ آپ دونوں کو بعد میں پچھتانا پڑے گا. اور باقاعدہ طور پہ شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں جماعتوں کا, حکومت کا, اپوزیشن کا آپس میں تصادم ہو جائے اور کسی جان کا نقصان ہو جائے یا کسی جان کو نشانہ بنا دیا جائے, تو پھر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا. اور یہ بڑی ایک اہم بات کی طرف, اہم معاملے کی طرف چودھری شجاعت حسین نے نشاندہی کرائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ہوش کے ناخن کون لیتا ہے کون نہیں لیتا. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے دو بڑے حتمی فیصلے کر لیے ہیں. ایک تو ناظرین, خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے پرپوزل بنایا تھا کہ گورنر راج لگائیں گے, لیکن خان صاحب نے آج اس پر بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے, اور قانون کو دیکھتے ہوئے, آئین کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج کی جو امپوزیشن ہے, جو پروکلمیشن ہے, وہ جاری نہیں کی جائے گی. کیونکہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کرتے تو جو کانسیکوینسز ہونا تھے, کیونکہ سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس ہو نہیں سکتی, اور اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی, تو قومی اسمبلی سے بھی اس کو انڈورس نہیں کرایا جا سکتا, اس پروکلمیشن کو سینٹ سے بھی نہیں کروایا جا سکتا. تو اس صورت میں جو آرٹیکل 6 کا جو ایک جو معاملہ ہے, وہ خان صاحب کی اپنی جو ہے وہ گردن کا پھندا بن سکتا تھا. تو ایک بڑا بہترین فیصلہ لیا گیا ہے, تو اچھی انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے. دوسرا, آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناع نہیں ملا, جو کوڈ آف کنڈکٹ کو حکومت کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے, اسد عمر کی جانب سے چیلنج کیا گیا, اس معاملے کے اوپر حکم امتناع کی استدعا کی گئی, الیکشن کمیشن کی کارروائی کو روکنے کی استدعا کی گئی. لیکن عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر جو ہے ہم کوئی حکم امتناع نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیا, اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا, سیکرٹری کابینہ کو نوٹس جاری کر دیا, تو ریلیف تو حکومت کو کوئی نہیں مل سکا ماسوائے نوٹس جاری ہونے کے. لیکن خان صاحب نے اچھا فیصلہ یہ کیا کہ آج کرم کے جلسے میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, کیونکہ بتایا گیا کہ وہاں پہ موسم خراب تھا, لیکن جا سکتے تھے. مجھے جو دوست بتا رہے ہیں, جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک میسج دینے کے لیے, اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ آج جیسے عامر فاروق نے کہا کہ آپ کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اگر آپ کو نوٹسز کر رہا تھا, آپ کو بلا رہا تھا, تو وزیر اعظم کو اور وفاقی وزراء کو ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا, چاہے اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہ ہو جاتے. تو اس پر انہوں نے آج شکوہ کیا تھا, اور غالباً اس شکوے کو دور کرنے کے لیے اور اپنی نیک نیتوں کو پروف کرنے کے لیے یہ آج جو جلسہ تھا کرم کا, وہاں پہ عمران خان صاحب نہیں گئے. تو یہ ناظرین ہماری خبروں کی تفصیلات فی الحال آپ سے زیادہ چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.